Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. अज़ीज़ तालबात अस्सलाम वालेकुम। तालबात हमने तश्कील पाकिस्तान पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हिंदुओं ने मुसलमानों को अपने साथ शामिल करने के लिए बहुत सी मतलब सरेआम, खुलेआम भी और दरपर्दा भी हर तरह से जो है वो कोशिशें शुरू कर लें कि किसी तरह मुसलमान उनके साथ शामिल हो जाए। अब हम यहाँ से पढ़ रहे थे कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बेहद नाजुक वक्त था। मुसलमानों में कहने को कई सियासी जमातें थीं। मुस्लिम लीग जो 1906 में कायम हुई, कभी सोती कभी जागती रही। इसके बाद 1919 के हंगामा खेज साल में जमीयतुल उलमा बनी। अब ये जो जमीयतुल उलमा थी ये कहाँ पे बनी थी? ये एक देवबंदी उलमा की जमात थी जो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की सरबराही में कायम हुई थी। ये पहले तहरीक खिलाफत में शामिल हुई और बाद में ये कांग्रेस की तरफ झुकती चली गई। यानी जो भी जमात बनती थी वो आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस जो है वो उस पर अपना असर रसूख जमाना शुरू करती थी और उसको अपने अंदर मदगम कर लेती थी, क्योंकि मुसलमान की निस्बत हिंदू जो थे वो अक्सरियत में थे और वो मुसलमानों की निस्बत मजबूत भी ज़्यादा थे। उन्होंने मुसलमानों की निस्बत जल्दी जो है वो अंग्रेज़ी सकाफ़त को अपना लिया था। वो वक्त के तकाज़ों को बखूबी समझते थे और वो अपने ज़ाती मुफादात को पेश नज़र रखते थे। उसके लिए उन्हें चाहे अपने दीन से जो है वो सरफ़ नज़र करना पड़े, चाहे उन्हें अपनी इक़दार और रवायात को छोड़ना पड़े, वो सिर्फ़ अपने मुफादात को देखते थे। जबकि मुसलमान जो थे वो अपने दीन को जो है वो मुक़द्दम रखते और वो उसकी खातिर जो है वो हर तरह की मुसीबत का मुकाबला करने की जो है वो सलाहियत रखते हैं। यही वजह थी कि हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हो गए और उन्होंने अपने मकासद को हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों की जो है वो अंग्रेज़ों से भी उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि 1929 में खुदाई खिदमतगार और मजलिस अहरार का क़याम अमल में आया। अब ये जो खुदाई खिदमतगार थे ये भी सैयद कासिम शाह ने इसको मंजर आम पर लेकर आए थे और मजलिस अहरार जो थी ये मुस्लिम उलमा ने इसको कायम किया था। अब मैंने आपको बताया कि पहले जमीयतुल उलमा हिंद वो कांग्रेस की तरफ चली गई, उसके बाद खुदाई खिदमतगार जो थी ये भी कांग्रेस की तरफ इसने भी अपना रुख इख्तियार कर लिया। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या हुआ, इसी साल नेशनलिस्ट मुसलमानों ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और 1937 में जब कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार आई यानी उन्होंने जब अपने इख्तियारात को संभाला और मुसलमानों की हस्ती को मिटा देना चाहा तो सवाल पैदा हुआ कि मुसलमान इसका क्या जवाब देते हैं। अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं वो मुस्लिम लीग के सरबराह थे। उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। वो इन चैलेंजेस का मुकाबला करना बखूबी जानते थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी, बड़ी दिलेरी से इसका मुकाबला किया। आगे देखें, पर आगे है कि एक तरफ तो कांग्रेसी लीडर थे और दूसरी तरफ अपनी लाजवाब शख्सियत के बल पर एक परागंदा अक़लियत को मुस्तकिल कौम बनाने में नुमायाँ तौर पर कामयाब हुआ। परागंदा किसे कहते हैं? बिखरी हुई जो हो, एक कौम हो, टुकड़ों में बटी हुई हो, मुख्तलिफ़ मुफादात रखती हो, मुख्तलिफ़ उनके सोच हो, तो वो उसको हम परागंदा बोलते हैं। उसके बाद वो आगे चले, अक्टूबर 1937 में लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें सालाना इजलास में इस्लामी हिंद की तारीख़ बेदारी का एक नया दौर शुरू हुआ। यानी वो एक नए जो है वो फेज़ में दाखिल हो गई, एक नए दौर में वो दाखिल हो गई। उसके बाद उन्होंने चुनांचे 23 मार्च 1940 को क़रारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी? 23 मार्च 1940 को। यानी मुसलमान ने हिंद के लिए हिंदुस्तान के एक हिस्से में खुद मुख्तार हुकूमत और एक जुदागाना आज़ाद वतन के क़याम का शानदार मंसूबा बंद था। अब देखें, पहले सिर्फ़ एक कोई वाज़ेह मकासद नहीं थे, कोई वाज़ेह नस्बुल ऐन नहीं था, लेकिन फिर जब क़रारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई
تو اس کے بعد مسلمانوں کے سامنے صرف ایک ہی ان کا مقصد رہ گیا، صرف ایک ہی ان کا مطمع نظر رہ گیا کہ انہیں ہر قیمت پر اپنا الگ وطن حاصل کرنا ہے جس میں وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ پاکستان کی تجویز کے اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے تعمیری کمیٹی وضع کی گئی۔ تعلیمی مسئلے کے لیے یعنی پھر انہوں نے ہر طرح کے مسائل کو مختلف برانچز میں، مختلف شاخوں میں تقسیم کر لیا اور پھر ہر ایک کے لیے علیحدہ کمیٹی بنا دی گئی۔ تعلیمی کمیٹی علیحدہ بن گئی، معاشی مسئلے جو تھے، مسائل جو تھے، ان کے لیے علیحدہ کمیٹی جو ہے وہ ترتیب پا گئی۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اب وہ کیا کہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں بھی شملہ کانفرنس میں بلایا جائے۔ قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کی جو واحد نمائندہ جماعت ہے وہ مسلم لیگ ہے، ٹھیک ہے، انہیں جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی، ناکام رہی۔ پھر شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا، کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ یعنی وہ کیا کہتے تھے، برطانیہ نے اب دیکھ لیا تھا، انگریزوں نے اب دیکھ لیا تھا کہ یہ قوم جو ہے، یہ ریلا جو ہے، کسی طرح سے بھی اب یہ رکے گا نہیں، بلکہ اس کا بہاؤ جو ہے وہ اس میں تیزی ہی آتی جائے گی۔ اس لیے پھر انہوں نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی دینے کے لیے، ان کے علیحدہ وطن کے لیے جو ہے انتخابات شروع کر دیے۔ نئے انتخابات 1945-46 میں ہوئے۔ ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے نئی اسکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرا دیا اور آخرکار وہ مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی۔ لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات پر اختلافات رونما ہوئے، بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات اور فسادات برپا ہو گئے۔ مناقشات کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے، اور فسادات کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی لڑائی جھگڑے۔ اب ہر بات پر جو ہے وہ، کیونکہ کانگریس اور مسلم لیگ مختلف جماعتیں تھیں دونوں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے نہ وہ سمجھ پا رہی ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کا وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب تھا کیا کہ انہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلم لیگ اور کانگریس دو نمائندہ جماعتیں ہیں، ایک مسلمانوں کی، دوسری ہندوؤں کی ہے، انہیں مل کر ان دونوں جماعتوں کو، ظاہری بات ہے تو اپنی وہ الگ الگ جماعتیں ہیں، لیکن ان کا مفاد جو ہے وہ مشترکہ ہے، وہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی مقصد کے لیے جو ہے وہ لڑ رہی ہیں۔ وہ مقصد ان کا کیا تھا کہ انہیں علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے جس میں وہ اپنے طور پر اپنی زندگیاں اپنے مذہب کے مطابق گزار سکیں۔ لیکن یہ ایک دوسرے کو بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے میں بھی ناکام تھیں، اور جو ہے جوش و جذبہ ان میں بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی جس میں مردوں عورتوں نے یکساں حصہ لیا اور یہ نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی، اسے یقین ہو گیا اسلامیہ نے ہند کے قومی مطالبے کو اب زیادہ دیر تک التوا میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی اسے اب مزید نہیں ٹالا جا سکتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پاکستان کے مخالفین نے ایک فرقہ وارانہ فسادات شروع کر دیے، اور انہوں نے جو ہے 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا، انہیں کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد اسلامیہ ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھیلائیں اور مشرقی اور مغربی ہند میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ اب پاکستان کے قیام سے نہ صرف بر اعظم ایشیا میں ایسی قوت آفرین تغیر رونما ہو گیا ہے، یعنی ایسی تبدیلی آ گئی ہے جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی تک واضح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کا قیام جو ہے وہ تمام اسلامی ممالک کے لیے بہت جو ہے وہ برکت کا، بہت عظمت کا باعث ہے، اور پاکستان کو اسلام کا ستون قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ سب پر واضح ہو گئی کہ
اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہیں ہوگی، بلکہ غریب اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا. غریب کو عزت دی جائے گی، تحفظ دیا جائے گا، عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی جائے گی. لہذا مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے. یعنی مسلمان جو ہے ان کا واحد مقصد، ان کا زندگی گزارنے کا اصل اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا یعنی جس کی شہرت مطلق العنان کہتے ہیں بے لگام گھوڑے، جیسے بادشاہ اور خودغرض عمرہ جنہوں نے جو حکومت سنبھالنے کے بعد جن کا واحد مطمع نظر کیا رہ جاتا ہے کہ اپنے ذاتی مفادات پیش نظر وہ رکھتے ہیں. اختیارات سنبھالنے کے بعد وہ مسلمانوں کو بھول جاتے ہیں اور ان کے مقاصد کو ترک کر دیتے ہیں. بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے اور جس نے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. وہ سچائی، وہ دلیری، خود اعتمادی، وہ انکسار و امن پسندی، محنت، مساوات، صبر، تقویٰ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا ملک، یہ ہے ہمارا پاکستان، یہ ہے ہمارا نصب العین. ہم نے جس مقصد کے لیے اس عظیم مملکت کو حاصل کیا تھا، جس کے لیے سینکڑوں قربانیاں دی گئیں، جس کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، یہ ہے ہمارا وطن. اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سب کچھ حاصل کرنا تھا. یہ ہمارا وہ مثالی معاشرہ، اس کے قیام کی تشکیل کا کام ابھی وہ کہتے ہیں کہ باقی ہے. پرے ہے چرخ کہتے ہیں نیلے آسمان کو، پرے ہے چرخ نیلی فام سے، یعنی مسلمانوں کی منزل جو ہے اس سے بھی دور ہے، اس سے بھی آگے ہے. ہمارا مقصد صرف پاکستان کو، ایک علیحدہ وطن کو حاصل کر لینا نہیں تھا، بلکہ ہمیں ایک ایسی مملکت کا قیام چاہیے تھا جس میں ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے طور طریقوں کے مطابق گزار سکیں، جس میں ہم اسلامی معاشرے کا نفاذ جو ہے وہ عمل میں لا سکیں. ٹھیک ہے. اور جس مثالی معاشرے کا واضح تصور اقبال کے دماغ میں تھا، جس کے ظہور میں لانے کی اولین منزل پاکستان قائد اعظم نے فراہم کی تھی، تو ہمیں ابھی اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے اور بہت سی قربانیوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کا تشکیل پاکستان، یہ آج مکمل ہو گیا. اس کو اچھی طرح پڑھیے گا، اس میں سے شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ تیار کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.